अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाज़रीन, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि ख़वातीन पर तशद्दुद और ज़्यादती के बारे में, ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों पर जुल्म और बर्बरियत के बारे में एक वीडियो बनाऊं और तमाम दुनिया में जिस तरीके से औरतों का इस्तेसाल किया जा रहा है और किस तरह मासूम बच्चियों पे मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसका तज्जिया करके आइडेंटिफाई करें कि रीज़न क्या है, ताकि कम से कम अपने अपने मुल्क में कोई ऐसे इंतज़ामात कर सकें कि ऐसे जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म किया जा सके या इसका तदारक हो सके, और हम अपने बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ की तरबियत दें कि औरत का किस तरीके से एहतराम करना है और किस तरीके से हमारे यहाँ औरत की माशरे में इज़्ज़त है और एक आला मुकाम है। ख़वातीन के साथ जुल्म और ज़्यादती करने वालों को फ़ौरन सज़ाएँ देने के लिए क़वानीन बनाए जाएँ और फिर उस पर अमल किया जाए। कुछ इस किस्म का खाका मेरे जहन में था। अभी मैंने वीडियो बनाई नहीं थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पर्दे के बारे में एक जो उनकी स्टेटमेंट थी वो सामने आए। कुछ लोगों ने बहुत शदीद तरीके से रिएक्ट किया। काश कुछ लोग ऐसे भी होते जो सुकून से सोच समझ के वज़ीर आज़म क्या कहना चाहते हैं उसके बाद रिस्पॉन्ड करते। मीडिया ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि हम में ज़्यादातर लोग तमाशबीन, गैर संजीदा, कम फहम और तालियां बजाने वाले हैं, और संजीदा, बुर्दबाद, महज़्ज़ब, सही मानों में एजुकेटेड, एनालिटिकल एबिलिटी रखने वाले और चीज़ों को सही कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले बहुत ही कलील तादाद में हैं। मुझे याद आते हैं पुराने वक्तों के, ख़ास तौर पे 60s के सहाफ़ी, क्या मुकाम था उनका। एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ मानी रखता था और हक़ाइक़ पे मबनी होता था। हस्ब रवात NGOs की ख़वातीन जो ज़्यादातर बाहर से फ़ंड लेती हैं और बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही होती हैं, वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद कूद कूद कर सामने आई और गला फाड़ फाड़ के उन्होंने दुहाई दी कि औरत की तहक़ीर और तज़लील करने वाली हम हैं। नाज़रीन, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान दिया, हम इसको 3 कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। पहला, इस्लाम, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। दूसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी, और तीसरा, सोशो कल्चरल डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान। इन 3 कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो कहा वो कितना अहम है या वो क्या कहना चाह रहे थे। वज़ीर आज़म ने पर्दे के बारे में जो कुछ कहा, बहुत से लोगों ने उसको सही तरीके से सुनने की कोशिश ही नहीं की। वो ये कह रहे थे कि फ़िलॉसफी ऑफ पर्दा इन इस्लाम जो है उसको समझे। कम से कम हमारे मीडिया को तो चाहिए था कि वो इस पर गौर करते कि आफ्टर ऑल हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म एक बात कह रहा है, लेकिन मीडिया ने बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे, उनकी दलील ये थी कि पर्दा से बुराई में कमी आती है। चलें हम इस सिलसिला में अपनी अकल का बाद में इस्तेमाल करते हैं और ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक में क्या फरमाया, और जो कि हमारे पास बिल्कुल फाइनल वर्ड्स के तौर पे मौजूद है। सूरह अल-अराफ आयत 26, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटो, हमने उतारी तुम पर पोशाक जो ढांके तुम्हारे सत्तर और जीनत का समा और परहेजगारी का लिबास, ये बेहतर है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिबास से 70 को ढांकने का हुक्म दिया है।
سطر کیا ہے؟ مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے لے کے ٹخنوں تک۔ عورت کا چہرہ، پاؤں اور ہاتھ سطر میں شامل نہیں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی باریک کا لباس پہن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ نے فرمایا، اے اسما، جب عورت جمع ہو جائے تو اس کا چہرہ اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا، ان کے سوا کھولنا حلال نہیں، یعنی منع ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال بات میں جو اگر آپ اسلامی کتب پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ پاؤں بھی شامل ہیں، کہ ٹخنوں سے نیچے تک ہاتھ، پاؤں اور چہرہ جو ہے یہ عورت کا سطر میں شامل نہیں ہے۔ ایسا کپڑا پہننا جس سے پوری سطر پوشی نہ ہو وہ جائز نہیں۔ اصل میں لباس کے دو مقاصد ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا اخلاقی۔ جسمانی یہ ہے کہ جسم کو موسم کی جو شدت ہے اس سے بچایا جا سکے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اخلاقی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جسے غیروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے وہ چھپے رہیں۔ ناظرین، اسلام واحد مذہب ہے جس نے ہیومن کنڈکٹ اور بیہیویئر کے بارے میں بڑی باریک بینی اور گہرائی سے ہدایات دی ہیں۔ اسلام میں سطر پوشی کی ہدایات کا مقصد انسانوں کی عزت و تکریم ہے۔ عورت کو اسلام میں اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے انجوائمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے اور اتنا بلند ہے کہ ماں کا درجہ پایا تو قدموں تلے جنت آ گئی، بیٹی بنی تو دنیا کے سب سے بڑے انسان نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں اور اپنی چادر جو ہے بچھا کے بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم پریشیس چیزوں کو ڈھانپ کے حفاظت سے رکھتے ہیں۔ یہ پردہ غیر لوگوں اور عورت کے درمیان ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے۔ ہم مغرب کی طرف کیوں دیکھیں؟ وہ تو بدقسمت ہیں، اللہ نے یہودیت اور عیسائیت کے بعد اپنا آخری مذہب اسلام بھیج دیا اور وہ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں۔ پاکستان میں عورت مارچ کرنے والی خواتین کے مطالبات کا تجزیہ کریں تو حیرت ہوتی ہے۔ یہ خود ہی اپنے استحصال چاہتی ہیں اور جو عزت و احترام اسلام نے ان کا دیا ہے وہ اس کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ اب ہم پردے کے کانسیپٹ کو ہیومن سائیکالوجی کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ ہم حواس خمسہ کے ذریعے اپنے انوائرمنٹ کو پرسیو کرتے ہیں، اور جب کوئی سٹیملی ہمارے سینس آرگن کو ٹکراتا ہے تو وہ شارٹ ٹرم میموری سے ہوتا ہوا لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے۔ وہاں سے پہلے سے موجود انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ اس کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سگنل کیا ہے اور اب اس پہ کس طریقے سے ایکشن جو نہ کرنا ہے۔ اگر میسج جو ہے وہ جنسی ایکٹیویٹی کے بارے میں ہے تو جنسی ایکٹیویٹی سے متعلق جس میں سگنلز جو ہیں وہ جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میسج جتنا سٹرونگ ہوگا ایکشن کے چانسز اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ پردہ اس سگنل کو ویک کرنے میں کام آئے گا۔ یہ ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن ضرور ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو ہیومن سائیکالوجی کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں کہ جب
پردہ حائل ہوگا تو سگنل جو ہے وہ ویک ہو جائے گا اور ایکشن کے چانسز جو ہیں یہ اتنے ہی کم ہو جائیں گے۔ ان سگنلز کو ویک کرنے والے جو ہے نا اور کون سے، یہ پردہ جو ہے یہ تو ایک فیکٹر ہے جو کہ سگنلز کو ویک کر دے گا۔ اور کون کون سے فیکٹرز جو نہ ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا جو ہے گھر اور اسکول سے اچھی تربیت، بدی اور نیکی کے کانسیپٹ کا ادراک، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کردار سازی ہوتی ہے، دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور ایسے غلیظ سگنلز جو ہیں اس خوف کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب انسان خود سے ایسے سگنلز کو کمزور کرتا ہے تو اس کا مقام جو ہے وہ اللہ کے قریب بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی کا کام نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حج کے موقع پہ فرمایا، نہ کسی عرب کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت ہے تو معیار تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا خوف۔ یہ ہے فائدہ اسلامی تعلیمات کا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ معاشرے میں اس کی ایکسیپٹنس، کہ اگر معاشرہ جو ہے ایسے سگنلز کو اسٹرانگلی کنڈیم کرے اور بہت برا سمجھا جائے، اور پورے لوگ جو ہیں اس کو ایک برائی کے طور پہ لیں، تو اس سے بھی سگنلز جو ہیں کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ پھر کوئی ایسی حرکت کرنے والا محتاط رہے گا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ ملکی قوانین اور ان کی امپلیمنٹیشن، اگر سخت قسم کے قوانین ہو، پتہ ہے کہ غلط حرکت کرنے سے سزا ملے گی، اور ملکی قوانین ان کی امپلیمنٹیشن کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں ہماری عدلیہ بھی شامل ہے۔ آخر میں سوشل کلچرل ڈائنامکس آف پاکستان جو ہیں اس کے حوالے سے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک طویل عرصہ سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، جن کے ہاں عورت انتہائی کم درجے کی چیز ہے۔ خاون مرے تو ساتھ جلاؤ، اگر زندہ رہے تو منحوس ترین مخلوق، شادی کر سکتی ہے نہ کسی تقریب میں شامل ہو سکتی ہے۔ ان روایات کا ہمارے معاشرے پر بھی اثر ہے۔ خواتین پہ اور چھوٹی بچیوں پر ابھی تک تشدد کی یہ ایک بڑی وجہ ہے، اور اس سے بھی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کے وڈیرے اور سیاستدان ہیں، جنہوں نے تعلیم کو فروغ دینے کے نہ یہ کہ کچھ کیا نہیں، بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں اڈا لگایا ہوا، کہ یہ تعلیم جو نا وہ نہیں اسکولوں میں جانی چاہیے، اور خاص طور پہ بچیوں کو تعلیم نہیں ملنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو پارلیمنٹری فارم آف جمہوریت ہے، اس میں سارے ایسے ہی لوگ جو ہیں الیکٹیبلز ہیں۔ اگر کوئی کوشش کرے کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب خواتین کے ہاتھ میں ترپ کا پتہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اسلام میں عورت کو دی گئی عزت و تکریم کی ڈیمانڈ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان عورتوں کو عزت و مقام دلانا چاہتے تھے، اور یہ مغربی عورتوں نے بہت غلط طریقے سے جو ہے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ این جی اوز والی خواتین، یہ بھٹکی ہوئی خواتین ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے مغرب کے ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں۔ میری ان کو سجیشن ہوگی کہ فلاح کی طرف آئیں۔ اس میں آپ کے لیے گھروں سے لے کے دفاتر تک اور کاروبار تک فائدے ہی فائدے ہیں۔ کس میں؟ کہ آپ وہ حقوق مانگیں جو کہ عورت کو اسلام میں دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کا آئینی حق بھی ہے، اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے۔ میں آپ سے کہوں گا بیویوں
اگر بننا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، حضرت فاطمہ الزہرا بنے۔ یہ مقام ہے آپ کے، اور آپ ایک پست لیول کی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ سوچیں۔ ناظرین، پاکستان میں خواتین اور جنسی تشدد کے بارے میں جو میں ویڈیو بنانا چاہتا تھا، اور جس کے لیے میں نے بہت سا مٹیریل اکٹھا کیا ہوا ہے اور بہت سا تجربہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں جلد بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور خاص طور پہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کہ وہ صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔